अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के लिए दिल के धड़कन का मकाम, करबला ईमान की तरोताज़गी का मरकज़, करबला इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क बताने का मकाम, करबला मौला की बारगाह में मौजूद आप सबके लिए दुआ गो हैं। हफ़्ते का दिन है 29 ज़ुल्हिज्जा 1445 हिजरी कमरी 6 जुलाई 2024 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1515 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ़्ते का दिन रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन। आज के प्रोग्राम का मौजू रहेगा तहलील आयतुल्लाहिल उज़्मा समाहत सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली के उस बयान पर जो उन्होंने 1446 हिजरी कमरी मुहर्रमुल हराम की आमद पर उलमा व फ़ुज़ला के दरमियान मुहर्रम के आदाब और मुहर्रम की तबलीग से मुतालिक बयान फरमाया। इस मौजू को तहलील करने के लिए आज हमारे साथ स्काइप कॉल पर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब इलाहाबाद हिंदुस्तान से। आइए बुजुर्गवार से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद किबला। मौला अली मदद। कैसे हैं किबला? खैर आफियत से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। मौला आपको सलामत रखें। किबला जिस तरीके से आपके पेश नज़र है हमारे प्रोग्राम का मौजू आज रहेगा आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली साहब ने जो खिताब फरमाया उलमा और फ़ुज़ला के दरमियान मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी कमरी से मुताल्लिक़ा, उस पर हम चाहेंगे आज आपसे फैज़ हासिल करें। बहरहाल उलमा का तुर इम्तियाज़ आवाम की हिदायत और अपने पैगाम को बेहतर अंदाज में पहुँचाना रहा। बहरहाल क्योंकि हम मौला के फ़रमान तक डायरेक्ट पहुँच नहीं सकते और हम ऐसे ही वसीले के कायल हैं और मौला का फ़रमान अरबी में है। अरबी को समझने के लिए ज़ाहिरी बात है हमारे जो ज़बान के करीन ज़बान हो उसके ज़रिए से ही हमें पहुँचाया जा सकता है। तो बहरहाल आज हम उर्दू में चाहेंगे समाहत सैयद की इस तकरीर से मुताल्लिक़ा कुछ निकात पर रोशनी डालिएगा। अव्वल तो ये किबला ने जो तकरीर फरमाई, बयान फरमाया, इरशाद फरमाया, इस मौजू की अहमियत और अफादियत को हम किस नज़रिए से देख सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और फिर अपनी तरफ से और तमाम नाज़रीन की तरफ से अपने आका और मौला हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। दूसरी मंजिल पर आप तमाम खिदमतगुजारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के ज़रिए से मोमिनीन तक बेहतरीन पैगामात उलमा और मराजे के पहुँचते रहते हैं कि जिनकी इस ज़माने में शदीद ज़रूरत है। वैसे तो आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह का ये एक इम्तियाज़ रहा है कि हमेशा माह मुबारक रमज़ान और माह मुहर्रमुल हराम से पहले मोमिनीन की खिदमत में ज़रूरी हिदायत पेश फरमाते हैं कि जो मोमिनीन के लिए काबिल इस्तिफ़ादा होते हैं। बिलखुसूस मैं इस मंजिल पर यह कहना चाहूँगा कि उलमा और मराजे के दरमियान हज़रत आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह का एक ख़ास इम्तियाज़ ये है कि जब से मरजइयत की बागडोर आपने संभाली है उस वक्त से आपने शायर हुसैनी के फ़रोग़ पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है।
माशाअल्लाह। اور یہ کوشش آپ کی ایسا نہیں کہ صرف بیان کی حد تک رہی ہے، بیان کی حد سے نکل کر آپ نے عملی میدان میں بھی اس پر بہت ہی زیادہ کام کیا ہے کہ جس کی اس دور میں ضرورت ہے شدید کی علماء و مراجع بیان بازی سے آگے بڑھ کر بلکہ عملی میدان میں آگے بڑھیں اور اقدام کریں۔ چونکہ میں نے نزدیک سے عراق کے ماحول کو بھی اور ایران کے ماحول کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے آپ کی کارکردگیوں کو باقاعدہ مشاہدہ کیا، اس لیے میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میدان میں آپ صرف زبانی دعوے دار نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر آپ نے شاعر حسینی کے لیے بہت سارے کام انجام دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ خاص اور اہم کام کی جو آپ محرم الحرام سے پہلے انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ محرم سے قبل مومنین کو شاعر حسینی کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جس کی اس زمانے میں شدید ضرورت ہے۔ اس سال بھی آپ نے اپنی تقریر میں ابتدا سے لے کر انتہا تک سب سے زیادہ زور شاعر حسین کی اہمیت اور عظمت پر دیا ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان عام کیا جائے اور متعدد دلیلوں کے ذریعے سے۔ بہرحال حضرت آقا کا بیان اس میدان میں قابل قدردانی اور قابل ستائش ہے کہ آپ نے شاعر حسینی کی اہمیت کو بیان کیا، اور خاص کر کے اس دور میں ہم ہند و پاک والے مومنین کے لیے اس طرح کے بیان کی شدید ضرورت ہے کہ جو ہمیشہ محرم کے شروع ہوتے ہی ہر طرف سے حملات کے آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس اہمیت کے حوالے سے میں بہت مختصر میں ہی اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے مزید گفتگو میں جو بات کی جائے گی اس سے مزید وضاحت شاعر حسینی کی جو آپ کی تقریر میں آئی ہے وہ واضح ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ سماحت سید آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی مدۃ اللہ العالی صاحب نے تقریر فرمائی، اس میں کافی ساری باتوں پر زور دیا، جن میں سے عزاداری اور ان کو مصادیق میں محدود کرنا صحیح ہے جو دور معصومین میں تھے، یا عزاداری کے مصادیق میں وسعت پائی جاتی ہے؟ تو اس میں قبلہ کے ارشادات کو میں چاہوں گا آپ تھوڑا وضاحت فرما دیجئے گا۔ تو میں نے جیسے کہ ابھی اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ محرم کے آغاز ہوتے ہی چاروں طرف سے اعتراضات اور شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک فرق ہے، میں ناظرین کی خدمت میں یہ فرق عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہم لوگ پریشان تھے غیروں سے، غیروں کی طرف سے اعتراضات اور شبہات باقاعدہ کیے جاتے تھے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا اور ایام عزا شروع ہوتا تھا، لوگ مجالس اور ماتمداری میں مصروف ہوتے تھے، چاروں طرف سے دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کے اعتراضات شروع ہو جاتے تھے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے، اور یہ ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں محرم الحرام کی شروعات میں بہت ہی زیادہ عام تھی، لیکن ابھی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ پریشان ہیں خود اپنے درمیان کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ کچھ زیادہ، میں یہ اصطلاح استعمال کرتا ہوں، کچھ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ لیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اب غیروں کی طرف سے تو شبہات اور اعتراضات کم ہوتے ہیں، لیکن چاند نکلتے ہی اپنے درمیان سے اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ عزاداری میں یہ کام کہاں سے آ گیا، عزاداری میں وہ کام کہاں سے آ گیا ہے، اور عزاداری میں مثلا یہ انداز کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے، عزاداری میں وہ انداز کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت ہی زیادہ عام ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ ہر آدمی جو اپنے کو پڑھا لکھا سمجھنے لگا ہے وہ آدمی آ کے سب سے پہلی بات یہ طریقہ عزاداری کا مثلا امام کے زمانے میں، چوتھے امام کے زمانے میں نہیں تھا اور پانچویں امام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ انداز کسی زمانے میں نہیں رہا ہے اور یہ انداز کسی زمانے میں نہیں رہا ہے۔ ان کے لیے یہ تقریر آیت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی حفظ اللہ کی تقریر بہرحال ایک مدلل جواب ہے کہ جو
عزاداری کے اعمال اور یا یہ کہا جائے شاعر حسینی کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ عمل معصومین کے زمانے میں نہیں تھا اور یہ عمل وہ اماموں کے زمانے میں نہیں تھا، ان کے لیے یہ تقریر مدلل جواب ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے موقع پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمایا ہے کہ اللہم اقبل من قتلہ، کہ جسے ہم اردو میں بدعا کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اقبل من قتلہ، پروردگار جو کی ترک نصرت کرے تو اسے بالکل ترک کر دے۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زمانے ولادت کے موقع کی ہے کہ جب امام حسین السلام پیدا ہوئے۔ ابھی واقعہ کربلا بہت دور ہے، واقعہ کربلا اس کے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 57 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے وہ ولادت کے موقع کی ہے۔ یہ در حقیقت ایک علمی اصطلاح حضرت آغا نے جو استعمال کی یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ قضیہ حقیقیہ میں مصداق جو موجود ہوتا ہے اس پر بھی حکم لاگو ہوتا ہے، اور جو مصداق اس وقت موجود نہیں ہوتا ہے آنے والے زمانوں میں وہ مصادیق پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان پر بھی وہی حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو شاعر حسینی کا مسئلہ جو ہے قضیہ حقیقیہ ہے۔ قضیہ حقیقیہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عمل اور جو معصوم کے زمانے میں تھا ہم وہی عمل کریں۔ اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر شاعر حسینی کو ہمیں بہت محدود کرنا پڑے گا۔ زمانے معصوم میں شاعر حسینی میں صرف اور صرف مرثیہ خوانی ہے۔ وہ مرثیہ خوانی جسے رساق کہتے ہیں، شعراء کو طلب کیا جاتا تھا اور شعراء جو ہے وہ بیان کرتے تھے، یا آپ جو ہے وہ کربلا میں جو موجود افراد تھے، چوتھے امام جناب زین سلام اللہ علیہ، ان لوگوں کا بیان مسائل، بس اس کے علاوہ شاعر حسینی میں کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ہم زمانے معصوم کے شاعر کو تلاش کرنا چاہیں تو تلاش کرنے لگے تو اگر ہم یہ طے کریں کہ جو معصوم کے زمانے میں ہوتا تھا بس ہمیں وہی کرنا ہے تو شاعر حسینی بس یہی 2 کاموں میں محدود ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں پھر ہمیں بدعت کا ہم کرنا پڑے گا۔ شاعر حسینی جب قضیہ حقیقیہ میں شامل ہو گیا تو اب شاعر حسینی کو زمانے معصوم میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو زمانے معصوم میں تھے وہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، جو زمانے معصومین میں نہیں تھے ان کو بھی ہم ایجاد کر سکتے ہیں، بس یہ کہ وہ شاعر حسینی شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ لفظ شاعر سے شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں جسم پر جو چھوٹے بال ہوتے ہیں، جسے اردو میں رواں کہتے ہیں۔ رویا جو ہے وہ چھوٹے بال جو تقریباً بشرا کے اس کھال کے حکم کہتے ہیں کہ ان کو بھی اردو میں شامل رکھا جاتا ہے، تو بشرا سے اور کھال سے بالکل متصل ہوتے ہیں، انہیں شعیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اب شاعر حسینی جو ہے ہر وہ عمل جس سے امام حسین علیہ السلام کی تجلیل اور آپ کا احترام ظاہر ہوتا ہے اسے شاعر حسینی کہا جا سکتا ہے۔ جب ہر وہ عمل جس سے امام حسین علیہ السلام کا احترام ظاہر ہو، جس سے امام حسین علیہ السلام کی تجلیل ظاہر ہو، جس سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اقرار ہماری طرف سے ظاہر ہو رہا، اسے شاعر حسین کہا جا سکتا ہے، چاہے یہ عمل جو ہے وہ معصوم کے زمانے میں رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ اور بالخصوص شاعر حسین میں تو اختلاف پایا جانا یہ جو طریقے اور ضروری چیز ہے۔ شاعر حسینی ایسا تو ہے نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کا غم صرف اور صرف عرب مناتے ہیں یا اہل عراق مناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم پوری دنیا میں تمام مذاہب اور تمام مسالک کے درمیان منایا جاتا ہے۔ ہر مسلک کا انسان کسی نہ کسی انداز سے امام حسین علیہ السلام کا غم مناتا ہے۔ مثلا ہمارے ہندوستان میں ہندو برادری کے درمیان بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہندو برادری اپنے انداز میں امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ سال گزشتہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ ہندوستان میں کسی جگہ کی وہ ویڈیو تھی جہاں پر ایک ہندو فیملی تھی، وہ ہندو فیملی وہ 10 باقاعدہ اپنے گھروں میں جاتے تھے اور روز عاشور وہ جلوس لے کر نکلتے تھے اور پوری وہ فیملی
اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہاتھوں میں جو تبرکات ہوتے تھے، جسے ہمارے یہاں اردو میں تبرکات کہتے ہیں، مگر کچھ شبیہ بنایا رکھتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام کی، یا علم کی شکل میں یا ذوالجلال کی شکل میں. تو ایک شبیہ انہوں نے روضہ امام حسین کی شکل میں بنا رکھا تھا، اور اسے ہر سر پہ لے کر چلتا تھا، سر پہ لے کر آگے بڑھتا تھا، کچھ دور کے بعد دوسرا بڑھ کے اسے اپنے سر پہ لے لیتا تھا. تو اس عالم میں کہ وہ ننگے پاؤں تھے اور قدم بہ قدم ہر آدمی بڑھ کے اپنے سر پر لے کوشش کر رہا تھا. خلاصہ کی مختلف قوموں کے درمیان عزاداری کا انداز الگ الگ ہے، لہذا چاہے جتنے ہو جائیں، چاہے جتنے انداز الگ ہو جائیں، تو زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، بہرحال یہ سب کے سب شاعر حسینی ہیں. اور جب شاعر حسینی ہیں تو شاعر حسینی اس پر عمل کرنا، شاعر حسینی کا احترام ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ عمل امام کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، اس لیے اگر اس میں پڑ گئے تو ہمیں عزاداری کو بہت محدود کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں بدعت آ جائیں گی. مثال کے طور پر امام کے زمانے میں زری نہیں تھی، کے زمانے میں زری نہیں تھی، کلائی اور سنہرے گنبد نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کہ اگر ہم محدود ہو گئے کہ جو امام میں بس وہ شاعر حسینی ہے، تو آج زری بھی شاعر حسینی نہیں رہ جائے گا، سنہرا گنبد بھی شاعر حسینی نہیں رہ جائے گا. لہذا طرح کی باتیں پیش کر کے عوام کے ذہنوں کو شبہہ کر دینا، عوام کو شبہ میں ڈال دینا اور لوگوں کو ہر اس طرح سے عزاداری سے دور کرنا ہے کہ جو ایک شیطانی عمل ہے. لہذا اس طرح کے لوگوں کو آیت اللہ الوسطیٰ صادق شیرازی حفظ اللہ کی تقریر کو غور سے سننا چاہیے اور آپ کی کہی ہوئی بات کو باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے. وجہ فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ الفاظ کو آپ نے مختلف انداز میں سنجش کیا اور پیش کیا. یعنی مقصد آپ کی بات کا یہی رہا کہ مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں عزائے امام حسین علیہ السلام کو فروغ دیا گیا، اور جس علاقے میں جو طریقہ محترم تھا، معزز تھا، مکرم تھا، اس طریقے کو امام حسین علیہ السلام کی عزا اور ان کی عزاداری کے لیے استخدام کیا گیا، استعمال کیا گیا. کہیں پر شبیہات تھیں، کہیں پر ذوالجنا تھا، کہیں پر علم تھا. یہ ان سب چیزوں کو استعمال کیا گیا تاکہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے مولا کی عزاداری کو آگے بڑھایا جا سکے، کا اظہار کر سکیں. لہذا اپنے عقیدت کے اظہار کرنے کے لیے الگ الگ جگہ کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز اپنائے ہیں. ایران والے عراق والوں پر اعتراض نہیں کر سکتے، عراق والے ہندوستان والوں پر اعتراض نہیں کر سکتے، بالکل بالکل، کیونکہ محرمات تو ان میں شامل ہی نہیں ہیں، بدعات ان میں شامل ہی نہیں ہیں. جن چیزوں سے معصوم علیہ السلام نے منع فرمایا، الحمدللہ علماء کے مشورے اور ان کی تبلیغ کے بنیاد پر اپنے اپنے علاقوں کی طریقے کو عزاداری میں استعمال کیا گیا. ماشاءاللہ بہت پیارا بیان. اور ہم یہاں پر پہنچیں گے. ایک تو لفظ خذلان کو میں چاہوں گا چند ایک دقیقے میں تھوڑا وضاحت کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا سوال بھی شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ بچتے ہیں. حضرت حفظ اللہ کے الفاظ میں معنی کر دیتا ہوں، کیونکہ اسلام کے معنی جو آپ نے بیان کیا یہ کہ انسان ایک ایسی جگہ جہاں پر کسی کی مدد کر سکتا ہے، اس کے اندر توانائی اور صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ مدد کر سکتا ہے اور نہ کرے، یا یہ کہ زیادہ مدد کر سکتا ہے، زیادہ اس کے کام آ سکتا ہے، لیکن اپنی صلاحیت کے مطابق جتنی وہ مدد کر سکتا تھا اس سے کم جو ہے وہ مدد کرے، تو اسے خذلان کرتے ہیں. لہذا امام حسین اسلام کے شاعر کے بعد میں یہ دونوں طرح کے مصداق جو ہے ممکن ہے پیدا ہو جائیں کہ جہاں پر انسان صلاحیت رکھتے ہوئے جو ہے وہ دور حاضر کے حساب سے خذلان کا مصداق بن جائے، یا بالکل تعاون نہ کرے، بالکل جو ہے وہ مدد نہ کرے، نصرت نہ کرے. یہ کہ جتنی وہ کر سکتا تھا اتنی نصرت اور مدد نہ کرے. ماشاءاللہ مولا سلامت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے مصادیق اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں کیا؟ جی بے شک. آج کے دور میں نے جیسا کہ کہا کہ
اس طرح کے لوگ کی جو شبہ پیدا کر کے لوگوں کو کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور عزاداری کی نسبت عزاداری کے بعض امور سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ بہرحال خذلان کا مصداق ہو ہی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خذلان کا دو مصادیق خذلان کے جو آپ نے بیان کیے ہیں صادق شیرازی حفظہ اللہ نے، وہ ہمارے لیے واقعی میں قابل توجہ، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ شاعر حسینی میں ہم فرہنگ حسینی کو عام کرنے کی کوشش کریں، حسینی کلچر کو ہم دنیا تک پہنچائیں۔ جو حسینی کلچر ہے، جو امام حسین السلام کی ثقافت، جو آپ کے دروس ہیں، وہ ہمیں دنیا والوں کو پہنچانا چاہیے، جس میں آپ نے بہترین مثال دیا کہ وہ لشکر جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تھا اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ جس وقت ان لوگوں نے روکا تھا، بہرحال پیاس کی شدت سے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ کمزور پڑے ہوئے تھے، ادھمرے ہو چکے تھے۔ وہاں پر اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو سب کو ایک اسی وقت نابود کر دیتے، سب کو ختم کر دیتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کو اوپر حملہ نہیں کیا۔ یہ اپنی جگہ یہ امام حسین علیہ السلام کا اخلاق آپ کی شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ کا دین اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ پانی کی ضرورت ہوتے ہوئے آپ نے سدا سلامت رہے کہ بلا آپ کا کلام یقیناً مفید رہا، مومنین تک کافی ساری معلومات پہنچی اور آپ نے تحلیل فرمائی آیت اللہ العظمہ جناب سید صادق حسینی شیرازی زاد اللہ شرفہ کی تقریر کی۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں مومنین سب مل کر۔ ہم آج جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ذی الحجہ کی آخری شب لگ چکی ہے اور آنے والی شب کے اندر انشاءاللہ ہر میں امام حسین علیہ السلام عالم تبدیل کیا جائے گا۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو اس پردرد موقع پر ان کے ظہور کی دعا کے ساتھ تعزیت پیش کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔